बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। रखते हैं जो औरों के लिए प्यार के जज्बात, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार के जज्बात, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। जी समीनो नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं, गांव का नाम है बुडियार, तहसील दीना और ज़िला जहलम। आज जिस शख्सियत से हम बातचीत करने जा रहे हैं वो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। शोबा तालीम से वो बस्ता रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जहाँ लोगों को तालीम दी है वहाँ इसके अलावा और बहुत से कारनामे भी इन्होंने सर अंजाम दिए हैं। तो मैं ज़्यादा बातें कम करूँगा, कोशिश करूँगा कि उस शख्सियत से ये सारी कहानियाँ सुनूँ कि जिस शख्सियत की वजह से, बल्कि आपको थोड़ा सा तारफ़ कराता चलूँ कि ये मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, मैंने इनके पास 9th और 10th पढ़ा भी है। तो मैं बात करूँगा, चौधरी खान साहब हैं बुडियार से, तहसील दीना और ज़िला जहलम। तो ये अपने दौर में हेडमास्टर की सीट से रिटायर हुए हैं। तो आज मैं बड़ी खुशी समझता हूँ कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम से बातचीत करने जा रहा हूँ। जी सर, आप अपना जो आपकी इब्तिदाई तालीम और तालीम के साथ साथ आपने जो जॉब की है तालीम के शोबे में, उसके हवाले से ज़रा आप बताएं। रज़वान साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ इतने दूर दराज गाँव में आए हैं और ये एक अच्छा काम आप कर रहे हैं जिससे लोगों की मोटिवेशन होगी कि वो भी अच्छे कामों की तरफ राग़ब हैं। तो जनाब, मेरी पैदाइश इसी गांव में हुई और यहाँ एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल था जहाँ हम टाट पर बैठ कर पढ़े। तो 5वीं तक यहाँ पढ़ा, फिर आगे जो है नज़दीक तरीन कोई स्कूल नहीं था, तो यहाँ से तकरीबन 9 मील दूर गवर्नमेंट हाई स्कूल लगी। उस वक्त गवर्नमेंट हाई स्कूल नहीं था बल्कि DB हाई स्कूल था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हाई स्कूल। फिर कुछ अर्से बाद वो DC डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का स्कूल बन गया। तो वहाँ जो है 9th तक मैंने तालीम हासिल की। तो 9th के बाद जो है मेरे वालिद साहब जो थे वो आर्मी में थे, तो वहाँ में मैं चला गया, वहाँ एडमिशन लिया गवर्नमेंट हाई स्कूल GT रोड खारी। यहाँ अब अभी भी वो सड़क पर स्कूल मौजूद। वहाँ से मैट्रिक किया। तो मैट्रिक करने के बाद पढ़ने का रवाज ही नहीं था और मैं पहला आदमी था जो कि कॉलेज में गया। पूरे इलाके में पहला आदमी कॉलेज में जाने वाला था। ये गवर्नमेंट इंटरमीडिएट GIC जहलम होता था, जो अभी जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज है। तो यहाँ से FA किया। तो कम वसाइल होने के बावजूद भी शौक़ वाली तालीम का था। तो फिर BA जो है गवर्नमेंट कॉलेज जालियांवाला जहलम वहाँ से किया। तो हमारी वहाँ पहली ये क्लास थी, पहले इधर किराए की एक कोठी में स्कूल होता था। BA करने के बाद फिर सोचा कि आगे पढ़ना चाहिए। तो वालिद साहब से बात की, उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में न्यू कैंपस में एडमिशन लिया पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। तो वहाँ से जो है वो MA किया। MA करने के बाद फिर कोई गाइडेंस उस वक्त नहीं थी, कोई बरादरी में कोई आगे आदमी गया हो ना तो कोई रास्ते निकल आते हैं जी। तो फिर मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इसमें अख्तर जमान कैनी साहब हैं जी, ये उधर थे, इनसे रब्ता हुआ, इन्होंने मेरी बड़ी मदद की और मैं मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में चला गया। वहाँ 7-8 साल नौकरी करने के बाद अल्लाह ताला को ऐसा मंजूर हुआ कि मैं सऊदी अरब चला गया। अच्छा, माशाल्लाह। तो 5 साल जो है ना वहाँ मैं रहा हूँ। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था किंग सऊदी यूनिवर्सिटी। वहाँ इटालियन कंपनी थी, उसमें मैं स्टोर सुपरवाइज़र था। तकरीबन 35 नेशनैलिटीज़ के लोग वहाँ थे, उनके साथ डील करना, हर एक के साथ वहाँ बहुत कुछ सीखा। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा जी कि आप आगे पीछे और काम तलाश कर लें। मैंने कहा नहीं, मैंने ये MA B.Ed किया है। तो इसी दौरान MA के बाद जब मैं अकाउंट्स में था ना, तो मैंने ये गवर्नमेंट एजुकेशन कॉलेज अफजलपुर आज़ाद कश्मीर से B.Ed किया था।
تو میں نے کہا کہ اس تعلیم کا کوئی فائدہ اٹھانا چاہیے، کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیے، تو میں وہاں سے چھوڑ کر آ گیا۔ یہاں آ کر اپلائی کیا تو میرٹ میں پورے ڈویژن میں میرا دوسرا نمبر تھا، تو میری ڈائریکٹ اپائنٹمنٹ 16ویں اسکیل میں گورنمنٹ ہائی اسکول کنوٹا میں، تو پہلے دن سے ہی میں ہیڈ ماسٹر تھا وہاں۔ تو سوائے 6 مہینے سوابے کے باقی ساری سروس ہی میری ہیڈ ماسٹر کی تھی، تو پھر آخر میں ریٹائر بھی وہیں سے ہوئے۔ تو اسی دوران جو ہے یہ کام کرنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی، یہ اسکول بنوایا، نیچے والے اسکول میں کام کیا، تو اب سکون حاصل ہوتا ہے جب یہ اتنی بچیاں بستے اٹھائے ہوئے جاتی ہیں آتی ہیں تو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے، ورنہ یہ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، کوئی آدمی کچھ بھی نہ کرے تو گزر جاتی ہے۔ تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، تو یہی خواہش ہے کہ بچیاں یہاں سے پڑھتی رہیں، کیونکہ اگر بچیاں پڑھی ہوں گی تو پھر آگے نسلیں بھی وہ سنور جاتی ہیں۔ قرآن ہی جب میں مڈیار میں تھا تو ایک ایڈورٹائزمنٹ آئی جس میں ایم ایڈ ایڈمیشن کے لیے تھی، پنجاب یونیورسٹی IER ڈپارٹمنٹ، انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ ایجوکیشن، تو وہاں میں نے اپلائی کیا، تو میرٹ پر داخلہ تھا، پورے پاکستان کے لوگ وہاں، بلوچستان، آزاد کشمیر، KP کے، تو 40 سیٹیں تھیں، 40 ایلیمنٹری ایجوکیشن میں، 40 جو تھی وہ سیکنڈری ایجوکیشن میں، تو میرٹ پر میرا داخلہ ہوا ہے، تو وہاں سے M.Ed کیا اسی یونیورسٹی سے جس سے 25 سال پہلے MA کیا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو وہ ساتھی پوچھتے تھے تو آپ کو یہ کیا پتا یہ ہاسٹل کون سا ہے، یہ میں نے کہا یار پہلے میں نے یہاں 2 سال گزارے ہیں ان ہاسٹلوں میں، یہ سارے سسٹم سے میں گزرا ہوا ہوں، تو اس لیے وہاں سے یہ بھی ایک بڑی زندگی کا دلچسپ واقعہ تھا۔ ماشاءاللہ تو ابھی تک ان لوگوں سے رابطہ ہے جو M.Ed کرنے میں وہاں وہ تھیسس لگاتے ہیں، ابھی تو اوپن یونیورسٹی سے ویسے ہی ہو جاتا ہے جی، تو وہاں صحیح مطلب ہے M.Ed۔ تو وہاں ہمارے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے مشتاق الرحمان صدیقی صاحب، تو ان کی ایک بات مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، تجربہ کار ہیں، تو یہاں آپ سے ہم نے سیکھنا ہے، تو ساتھ ان کی ایک بات تھی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بڑا کام دے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں نے سوچا کہ ایک ٹیچر کیا بڑا کام کر سکتا ہے، جی، تو بعد میں جب یہ سارے کام ہوئے تو میں نے کہا کہ ان کی بات تو سچی تھی، اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسا کام دیا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ استاد کی جو کہتے ہیں کہ جو نظر ہوتی ہے وہ جی جی بڑی دور تک ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے۔ ماشاءاللہ سر جی، وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے جی، تو ریٹائرمنٹ کے بعد اکثر لوگ نا وہ بس ریٹائر ہی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، تو آپ الحمدللہ میں اکثر آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ جاب بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ کیا آپ کو ایک شوق تھا، یا کیا کوئی ایسی کوئی طاقت تھی کہ جو آپ کو یہ اس طرف لا رہی تھی، یا آپ کیا؟ اصل میں رضوان صاحب جب میں لیڈی میں پڑھتا تھا نا جی، تو وہاں کے حالات دیکھے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھا ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، تو لوگوں سے بات چیت کرنا ادھر ادھر سب، تو میں اس چیز سے بڑا متاثر تھا، ماشاءاللہ۔ تو میں نے سوچا چلو یار کبھی زندگی میں ہمیں بھی موقع مل گیا تو ہم کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو یہ ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی بہت کام کیے ہیں۔ جب ریٹائر ہوا ہوں میں 2008 میں، تو پہلا کام جو تھا نا وہ مسجد والا کام تھا، اچھا، ماشاءاللہ۔ مسجد کی توسیع کی، تو لوگ انجینئر بلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ہم نے میں نے خود ہی سارا وہ ڈیزائن کیا، اس کے نیچے ایک ہال بنایا جس میں باتھ روم وغیرہ اور یہ سارا سسٹم تھا، اسٹور تھا، تو پھر یہ کام ختم نہیں ہوا ہے جب تک صحت نے اجازت دی ہے، قبرستان کا کام کرایا، یہ پل کا بہت بڑا کام تھا، لوگ انجینئر آتے ہیں، اچھا اتنا جناب علی اس کا نقشہ بنے گا، یہ ہوگا، خود ہی اس کو ڈیزائن کیا ہے اور خود ہی کام کروایا ہے، اور آج ماشاءاللہ 8-10 سال ہو گئے ہیں اس پل کے، بالکل کوئی ڈیمیج نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح یہ بلڈنگ ہے، کسی کے نقشہ نہیں بنوایا، خود ہی نے بنوائی ہے، اور اس کو 22 سال ہو گئے ہیں اب بنے ہوئے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہیں کریک آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ صحیح۔ تو پھر جو ہے وہ کام جاری رکھا، چھوٹے موٹے گاؤں کے کام کرنے، کسی کی کوئی پینشن رکی ہوئی ہے، کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ کر دینا، تو یہ کام جو ہے یہ
تقریباً جنوری 2020 تک جاری رہا ہے. ماشاء پھر اللہ. میرا یہ حادثہ ہو گیا جی جی تو بالکل. 2-3 سال تو پھر میں وہ اٹھا ہی نہیں ہوں. تو اب پھر جو ہے انشاءاللہ جتنا چلو جی کسی کو اچھا مشورہ ہی دے دے سی ہاں جی، جی کسی کی اچھے کام کی تعریف کر دینا. جی اچھا کوئی بچہ آ گیا جی، اچھا جی مجھے یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ حل کر دینا. جی تو دینے تک یا جیلم تک اگر کوئی کام ہو تو چلو جی اپنی گاڑی ہے جا کر کام کر آیا. تو انشاءاللہ یہ زندگی کا مشن ہے کہ جب تک دم میں دم ہے کچھ کرتے رہو. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے. اچھا آپ یہ ذکر کر رہے ہیں اور ہم یہ بیک گراؤنڈ میں یہ منظر بھی لا رہے ہیں کہ یہ بڑھیار جو گورنمنٹ کا ہائی اسکول ہے، جی تو اس کا لانے کا مقصد اور آپ کا جو 22 سال کا جو ہے یہ محنت ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ رب نے آپ کو عنایت فرمائی ہے جو طاقت، اس کی بدولت آپ نے کی ہے. اس اسکول کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیں، کیونکہ یہ ماشاءاللہ ایک ہسٹری ہے اور یہ آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اسپیشلی خواتین کی تعلیم کے حوالے سے. اس کے بارے میں ذرا بتائیں. رضوان صاحب، یہ کام وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے. مجھے شوق تھا، لیکن اس میں جو ہمارے انگلینڈ میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں یا نہیں ہیں، وہاں کرسچین بھی تھے جنہوں نے ڈونیشن دی ہے، ماشاءاللہ. بنگالی بھی تھے. اچھا سب نے ڈونیشن دی ہے اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اتنی ہمت کی ہے. اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی کرنا جو ہے وہ 2 سال کے اندر بہت مشکل کام ہے. کوئی شک نہیں. تو یہی خواہش تھی کہ کاش کہ یہاں بھی بچیاں پڑھی ہوئی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری خواہش پوری کی. تو کیا کس طریقے سے، مطلب کیسے یہ بلڈنگ بنی، اس کا تھوڑا سا ذرا آپ بتائیں گے مختصر جا. بلڈنگ اصل میں پہلے تو جگہ کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک آدمی نے ڈونیٹ کی جگہ. جی سر جی، ماشاءاللہ آپ نے یہ ایک بلڈنگ بنوائی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی بڑی رحمت تھی آپ کے اوپر کہ آپ کے ساتھ بہت سے لوگوں نے تعاون کیا اور آپ نے یہ کام سر انجام دیا. تو یہ کیسے بنی، یہ کیا واقعہ تھا، یہ اس کا ذرا سا بتائیں گے آپ. سر اس گاؤں میں جو ہے نا وہ کوئی بچی پڑھی ہوئی نہیں تھی. تو 1992 میں جب میں یہاں مڈل اسکول میں آیا تو میں نے پورا سروے کیا، کوئی ایک بچی بھی نہیں تھی یہاں پر پڑھی. تو سوچا کہ بچیوں کی تعلیم بھی ضروری ہے، یہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچیوں کو بھی پڑھانا چاہیے. تو میں نے مڈل اسکول میں بچیوں کو داخلہ کیا. پھر یہ گڈاری میں پروفیسر ڈاکٹر غلام قادر صاحب تھے. ٹھیک. تو انہوں نے بھی اس طرح موٹیویٹ کیا. انہوں نے وہ اسپتال کے ساتھ جو تھا آئی وارڈ بنا ہوا تھا، اس کو انہوں نے اسکول میں کنورٹ کیا. جی ٹھیک ہے. تو ہمارا بھی یہ آئیڈیا بن گیا کہ ہمیں بھی اسکول بنانا. بلکہ ایک دفعہ وہ پروفیسر صاحب یہاں آئے تو وہ کہتے ہیں کہ چودھری خان یہ ہمارا آئیڈیا تھا، تم نے ہم سے پہلے یہ کام کر لیا. بالکل. تو اس طرح پھر جب یہ دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. تو باہر سے جو ہمارے ریلیٹیوز تھے ان کو کہا جی، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کو جاری کریں، ہم بندوبست کریں گے پیسے کا. تو بس پھر یہاں ایک آدمی نے جگہ کا انتظام کیا. تو پھر ہم نے اللہ کا آسرا لے کر ہم نے یہ شروع کر دیا کام. ٹھیک. تو پھر بس وہ پیسے بھیجتے رہے اور 2 سال کے اندر اندر پوری بلڈنگ جو تھی وہ تیار ہو گئی. فرنیچر، پنکھے، یہ اپنے باؤنڈری وال، ٹھیک ہے. ٹائلٹ، ہر چیز تیار. تو پھر وہ تیار ہو گیا. تو پھر مسئلہ تھا اس کو چلانا کس طرح ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے تو میں خود بھی کچھ عرصہ یہاں پڑھاتا رہا. تو پھر جو ہے یہاں سے بچیاں جو تھیں وہ انہوں نے پڑھانا شروع کیا اور یہ گریجویشن تک یہاں سے بچیوں نے کیا. مطلب اسکول میں گریجویشن تک بچیوں کی تعلیم ہوتی رہی ہے. تو پھر یہ 16 سال جو ہے نا یہ چلا اسکول اپنی مدد آپ کے تحت، نو پرافٹ نو لاس کی بنیاد پر. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ آخر کب تک چلے گا، یہاں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس کو آگے کنٹینیو کر سکے. ٹھیک ہے. تو کیوں نہ اس کو سرکاری اسکول میں. صحیح. تو پھر یہ ٹرائی شروع کی، اس کا سارے وہ تردد پورے کیے، جتنی بھی وہ فیزیبلٹی رپورٹ، میڈیکل، یہ ہائجینک کنڈیشن، یہ بورڈ سے ادھر ادھر سارے کر کے تو فائل بھیجی. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ یہ گرلز ہائی اسکول کی منظوری.
ماشاء تو اللہ 2016 میں یہاں جو تھے سب سے پہلے اپائنٹمنٹ بھی ہوگی. ٹھیک ہے. تو محکمے والے بھی حیران تھے. تک میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں کہ وہاں جب انہوں نے بڑیار کے لیے پکارا تو وہ جو وہاں میڈم تھی وہ کہتی جی بڑیار اسکول ہی نہیں ہے. اچھا, نہ کوئی پرائمری ہے نہ پرائمری ہے نہ مڈل ہے, آپ کیسے کہتے سکتے ہیں؟ ساتھ والی کہتی ہے جی میڈم اگلے صفحے پر دیکھیں. صحیح. تو وہاں پر لکھا ہوا ہے جی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول بڑیار. وہ کہتی ہے میں حیران ہوں, یہاں ایم ایس کوڈ جاری نہیں ہوا ہے, ڈی ڈی او کوڈ جاری نہیں ہوا ہے, اخبار میں اشتہار نہیں آیا ہے, اور اپائنٹمنٹیں بھی ہو گئی. جی جی, بس یہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور ایک معجزہ سمجھ لیں آپ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے سر جی. اور جیسے کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ 2016 ہونے کے بعد پھر کافی کتنی بچیاں تھیں جو ٹیچر بھرتی ہوئی اسی علاقے میں, اس سراؤنڈنگ میں؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. تو 2016 میں جو پہلی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے, پھر 2017 میں ہوئی ہے, تو اسی اسکول کی پڑھی ہوئی 7 بچیاں جو تھیں وہ میرٹ پر ٹھیک ٹھیک, انہی مطلب ہے گاؤں میں ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ پورے تحصیل دینہ میں 7 نہیں ہوئی تھی اس وقت. ٹوٹل پورے ضلع جہلم میں 43 پی ٹی سی جو تھی ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی اچھا اچھا اچھا, ماشاء اللہ. 2016 میں. جی جی, اور یہاں 16 اور 17 کی ملا کے 7 بن جاتے تھے. جی جی. صرف 2 گاؤں, یہ گاؤں اور وہ. سر جی آج ہم بڑے خوبصورت جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اسکول تو ہے ہی خوبصورت, لیکن اس کے چاروں طرف اگر دیکھیں تو بہت ہی سبزہ اور بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے یہ. اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. مطلب ادھر ہم سانس لے رہے ہیں تو بہت آسانی سے لے رہے ہیں. تو اس گاؤں کا جیسے نام ہے بڑیار, تو اس گاؤں کے ذرا تھوڑا سا تاریخی پس منظر ذرا بتانا پسند کریں. رضوان صاحب, یہ گاؤں جو ہے نا اس کی ہسٹری جو ہے تقریباً 700 سال پرانی ہے. ٹھیک ٹھیک. تو یہ ہمارے آبا اجداد جو تھے وہ جموں سے, انہوں نے بنیادی طور پر ہم کشمیر کے رہنے والے تھے. اچھا اچھا, ماشاء اللہ. تو جموں میں وہ رہتے تھے. تو اس وقت پیشہ جو تھا یہ گلا بانی تھا. ٹھیک ہو گیا. صحیح. تو وہاں سے پھر وہ چلتے چلتے تو جا کر آباد ہو گئے. بڑیار ہے گاؤں, ڈسٹرکٹ نارووال. اچھا اچھا اچھا. اگر آپ یہ نارووال کا میپ دیکھیں نا تو نارووال سے شکر گڑھ جو سڑک جاتی ہے تو تقریباً 25-30 کلومیٹر پیچھے ہی وہ لیفٹ سائڈ پر جو ہے وہ ایک چھوٹی سڑک جاتی ہے, ٹھیک. جو کہ تحصیل ظفروال, تحصیل شکر گڑھ اور تحصیل نارووال کے سنگم پر. ٹھیک. تو وہاں ہے گاؤں بڑیار. جی. تو وہاں پر آ کر انہوں نے قیام کیا. تو تقریباً 100-150 سال تک وہاں وہ آباد رہے. تو یہی تھا کہ گرمیوں میں جو ہے وہ کشمیر پہ چلے جاتے تھے, سردیوں میں واپس جو ہے وہ بڑیار میں آ جاتے تھے. ٹھیک ٹھیک. اس شکر گڑھ والے بڑیار میں. اس میں ٹھیک. تو پھر جب آبادی وہاں بڑھی تو یہ مال مویشی چرانے کے جو چانسز کم ہوتے گئے, تو وہاں سے وہ شفٹ ہو کر کھاریاں آ گئے. ٹھیک. کھاریاں کے ساتھ جو ہے یہ جنگل تھا. تو وہاں لوسر گاؤں تھا, وہاں پر آ کر انہوں نے قیام کیا. تو وہاں سے پھر جو ہے وہ عارضی طور پر اس بڑیار میں آتے رہے, اور یہاں انہوں نے اس گاؤں کا نام بڑیار رکھا. اچھا اچھا, اسی نسبت سے مطلب اسی بڑیار. نسبت سے بڑیار ڈسٹرکٹ نارووال والے کے نام سے جو ہے وہ اس گاؤں کا نام بھی بڑیار رکھ لیا. اچھا, جب آباد ہوئے تو کتنے گھر تھے, پھر اب تک کیا ہے مطلب اس جی کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ جو ریکارڈ ہے نا جی اپنے مال خانے کا, ٹھیک ہے. اس کے مطابق جب 1857 میں انگریز کا یہاں قبضہ ہو گیا تو انہوں نے ایک سروے کرایا. تو اس سروے کے مطابق جو ہے اس گاؤں میں 42 گھر تھے. ٹھیک. جہاں پر زیادہ گجروں کی آبادی تھی, کچھ دوسرے غیر زراعت پیشہ لوگ بھی تھے. تو اب گاؤں کی آبادی اس وقت ٹوٹل جو ہے نا وہ 193 تھی. اچھا, کل ملا کر 193 افراد. مرد, عورتیں, بچے بچیاں سب جو ہے. تو جو سوشل ان کے حالات تھے وہ اس طرح تھے کہ رہنے سہنے کی جگہ کوئی خاص اتنی آج کے مقابلے میں, آج تو ماشاءاللہ آج تو ویل سیٹل آج نظر تو آ رہے بڑا ہیں. مطلب ماڈرن گاؤں بن گیا. جی ماشاءاللہ. تو اس وقت جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مکان تھے, چھپر نما, یہاں وہ رہتے تھے. تو اس طرح جو ہے یہ گاؤں جو ہے بڑیار. پھر یہ تقریباً 1950 تک اس لوکیشن میں کوئی خاص فرق نہیں آیا. وہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا کہ اسی طرح کے مکان تھے, اسی طرح لوگوں کا جو پیشہ تھا بنیادی وہ یہی تھا. اس کے بعد جو ہے نا یہ
1970s 80s میں پھر تبدیلی آنا شروع ہوئی. اچھا، اس دور کا تھوڑا سا آپ ذکر کر رہے تھے کہ وہ جو کپڑا بناتے تھے اور اس کے علاوہ جو کیا کپاس. اور میں آپ کو بتاؤں نا کہ اس وقت یہ گاؤں جو تھا نا وہ سیلف سفیشینٹ تھا. ٹھیک ہے. اس تمام ضروریات زندگی لوگ خود پوری کرتے تھے. اچھا 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 اچھا. اور حتیٰ کہ جو کپڑا تھا نا وہ بھی یہاں ہی پر تیار ہوتا تھا. لوگوں نے ایک ایک کھیت جو تھا وہ کپاس کے لیے ریزرو کیا ہوا تھا. اچھا. کپاس کو باڑ کہتے تھے. ٹھیک ٹھیک. تو اس میں سے وہ جو بوڑھی عورتیں تھیں یا وہ ساری کپاس کو صاف کرتی تھی. پھر وہ چرخہ ہوتا تھا ایک, ٹھیک. وہ چرخے پر کاٹ کر پھر وہ یہاں جو جلاحہ ہوتا تھا وہ اس کا لباس تیار, وہ کپڑا تیار کرتا تھا. پھر خود ہی وہ کاٹ کوٹ کے درزی جو تھا نا وہ اس کے پاس بٹن لگانے کے لیے بھی نہیں ہوتے تھے, وہ اسی کپڑے کا ہی بٹن بنا کر اچھا گول مٹول کر کے وہ گول مٹول کر کے وہ بنا دیتے تھے. تو اتنی وہ سادہ زندگی تھی لیکن وہ سیلف سفیشینٹ. صحیح. آج کے مقابلے میں آپ اس کا کمپیریزن کریں نا تو یہ گاؤں کچھ بھی پیدا نہیں کر رہا ہے. صحیح صحیح صحیح. مطلب اس وقت محنتی لوگ تھے, محنتی تھے, 1 انچ زمین بھی خالی نہیں تھی. تو آج ساری زمینیں جو ہے غیر آباد پڑ گئی, تو ملک ترقی کس طرح کرے. یہی بات بالکل. جی سر جی, یہاں پہ جو ہم ابھی بیٹھے ہیں گاؤں بڈیار ہے, اس کی تحصیل دینا اور ضلع جہلم ہے. تو اس کے جو سراؤنڈنگ میں علاقے ہیں یعنی کہ ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہ کون کون سے ہیں, کون سا رستہ لگتا ہے کیا, اور ادھر کون کون سی آبادی ہے. یہ جناب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڈیار جو ہے نا یہ اس کی سلیکشن جو تھی نا اس وقت وہ بہت ہی اعلیٰ طریقے کی تھی. انہوں نے یہاں آباد ہونے کا اسی لیے سوچا کہ یہاں اس طرف حملہ آوروں کا آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. صحیح صحیح صحیح. اس طرف گڈاری ہے, ٹھیک ہے, ہمارے شمال کی طرف گڈاری ہے. ایک چیڑ گرم گاؤں تھا وہ ڈیم میں آ گیا. ٹھیک. جی یہ جہاں بیٹھے ہوئے نا جی یہاں سے یہ جو سڑک جاتی ہے یہ گڈاری جاتی ہے. گڈاری سے آگے تھوڑا ادھر سے پھر رواترا لیڈی ڈبیلی موڑ تک چلی جاتی ہے. تو یہ بہت دشوار گزار راستہ تھا سڑک بننے سے پہلے کہ ادھر سے کبھی کوئی حملہ آور نہیں آیا. صحیح. تو زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ یہ قلعہ رام کوٹ ہے ادھر, ٹھیک ہے, یہ شمال مشرق کی طرف. ٹھیک ہے. یہاں جو کشمیر میں ڈوگرا حکومت تھی وہ ڈوگرے کبھی کبھی جو ہے وہ ادھر آ جاتے تھے دریا کراس کر کے, تو وہ لوٹ مار کرتے تھے. تو باقی جو ہے ادھر ڈنگروڑ گاؤں تھا جہاں کہ وہ دونوں دریاؤں کا دریا جہلم اور دریا پونچھ کا سنگم تھا. ٹھیک ہے. تو پھر اس سے آگے جا کر سلطان پور تھا. سلطان پور جو تھا یہ ایک بہت پرانا گاؤں تھا. وہاں قلعہ نماب آگے راستے میں یہ جو آپ ادھر سے جائیں نا جو میس ہے, جی جی, یہ 17 ڈوین کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ, تو وہاں باقاعدہ گیٹ لگا ہوا تھا قلعے کا. صحیح. تو یہ گاؤں جو تھے نا یہ بالکل سیف تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک. ادھر حملہ آور نہیں آ سکتے تھے. تو جنوب کی طرف جو ہے یہ سلطان پور تھا, مشرق کی طرف ڈنگروڑ تھا, شمال کی طرف گڈاری, اور مغرب کی طرف یہ پہاڑیوں کے پیچھے جو ہے وہ یہ پنچور. ٹھیک ہے. یہ جو 7 جو گاؤں نظر آ رہے ہیں یہ کون کون سے؟ یہ گاؤں جو ہے نا جی یہ سارے نئے گاؤں ہیں. ٹھیک ہے. روملی جو ہے نا یہ جب 1860 کی مطلب شماری ہوئی ہے تو یہاں ہی سے 4 گھر جو تھے شفٹ ہو کر وہاں گئے. اچھا, روملی کے. روملی. ٹھیک پھر ہے. یہ اب گاؤں بن گیا. سناٹھا میں بھی 4-5 گھر تھے. ٹھیک ہو گیا. وہ یہاں سے نہیں گئے تھے, بارکہ ہوا 4-5 گھر تھے. چھجا میں 2-3 گھر تھے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. مطلب یہ پرانا گاؤں یہ ہے, اس میں اس وقت بھی 42 گھر تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ دیکھا گیا کہ یہ ماشاءاللہ یہ گاؤں بھی ابھی کافی زیادہ ہے, جو بہت ایکسٹینڈ کر گئے, یہ آبادی ان کی بہت زیادہ ہو گئی ہے. جی 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 جی. تو بڈیار آنے کا راستہ جو ہے نا جی یہ آپ دینا جی ٹی روڈ پر, وہاں سے آپ منگلا روڈ پر ہیں. منگلا روڈ سے سیدھے آپ آ جائیں گے پڈوڑی اور پھر کینٹ, منگلا کینٹ. وہاں سے بائی پاس ہے بروٹی, جو سڑک جاتی ہے نا میرپور, اس سے تھوڑا آگے نکل کے بائی پاس ہے جو کہ بالکل ڈیم کے ساتھ ہو کر آگے منگلا ویو ریزارٹ آ جاتا ہے. وہاں سے سڑک ہوتی ہوئی سناٹھا, سناٹھا سے روملی اور بڈیار آ جاتی ہے. بڈیار سے آگے یہی سڑک پھر گڈاری کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ آپ جس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی محفوظ تھے, الحمدللہ اللہ کے کرم سے آج بھی آپ محفوظ ہیں. جیسے سلطان پور گاؤں تھا جی, اس طرح کہ آج کل منگلا جو کینٹ ہے جو چھاونی ہے اس کی بھی آپ کو بہت زیادہ مطلب بہت ہمیں بہت سہولت ہے. ہم سمجھ لیں کہ بالکل شہر کے قریب آ گئے. جی جی. یہاں سے 10-15 منٹ کی ڈرائیو ہے, آپ منگلا چلے جائیں, آدھے گھنٹے میں دینا چلے جاتے ہیں, آدھے گھنٹے میں میرپور چلے جاتے ہیں. اب یہ مرکزی جگہ بن گئی.
ٹھیک ٹھیک. ماشاء اللہ سر جی، آپ کے جہاں بہت سارے کام ہیں، آپ نے بہت سارے کام زندگی میں کیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی تھی. اور اب میرے ایک ذہن میں ایک چیز ہے کہ وہ جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کہ آپ کی جو ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز عطا فرمائے، اور اس عمر دراز میں آپ کا کوئی خواب، کوئی ایسا مشن جو آپ سمجھتے ہیں کہ ادھورا ہے، تو وہ اگر مکمل ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اور زیادہ میری زندگی جو ہے نا وہ کامیابی سے گزر گئی تھی. رضوان صاحب، میرا چونکہ تعلق بنیادی طور پر تعلیم کے شعبے سے ہے، تو سب سے اچھا کام جو میں ٹاپ پر رکھتا ہوں وہ تو یہ گرلس اسکول والا. ٹھیک. ابھی خواہش یہ ہے کہ کاش یہ ہمارا جو بوائز اسکول ہے یہ بھی آئی ہو جائے. اچھا اچھا. اگر میری صحت اجازت دیتی تو ابھی کبھی کا میں یہ کروا چکا ہوتا. ساری انفارمیشن میں نے کلیکٹ کر لی تھی کہ تعداد کتنی ہونی چاہیے، رقبہ کتنا ہونا چاہیے، کمرے کتنے ہونے چاہیے، تو وہ پورا سٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے. ابھی جی لیکن یہ ہے کہ مجھے اب یہ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے میں دفتروں کے چکر تو نہیں لگا سکتا. جی جی بالکل. تو میری یہ خواہش ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے گاؤں کا ہی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پیدا کر دے جو اس مشن کو آگے بڑھاتا رہے. خوش. تو میری تو اب 76 ایئر ہو گئی ہے ایج. جی. تو اس میں تو آدمی خود چلتا پھرتا رہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. صحیح صحیح. تو انسان جب تک زندہ رہے اسے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. کوئی شک اگر نہیں. کچھ نہ کرے گا تو پھر بھی وقت تو گزر جاتا ہے. جی صحیح. تو حضور پاک کا بھی فرمان ہے کہ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ میں نے کل مر جانا ہے، جی. تو کم از کم ایک درخت کی پودا لگا دے کہیں، تو وہ بھی مطلب ہے اس کے لیے صدقہ جاریہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اصل زندگی کا مشن یہی ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کے لیے بھی سوچے. اپنے لیے تو سب سوچتے ہیں. تو کبھی کبھی گاؤں میں سوچتا ہوں کہ اتنی اتنی کوٹھیاں بنا رہے ہیں. ایک گاؤں کی پہچان نہیں ہے کوٹھیاں. گاؤں کی پہچان یہ ہے اسکول ہے، اسکول ہے، ادارے، راستہ ہے، مسجد ہے، جہاں ہر کوئی آتا ہے. دیکھتے ہیں جی تھوڑی سی آبادی، جی 5000 آبادی یہاں پورے علاقے کی، اور ہائی اسکول جہاں بن گیا. ماشاء اللہ. جی. تو یہاں میں نے یہ جو ہمارا بیسک ایلوجن ہوتا ہے وہاں سے میں نے آبادی لی. وہ فزیبلٹی رپورٹ میں آبادی بھی دینی پڑتی ہے. تو انہوں نے کہا جی 4700، 4700 آبادی ہے. تو ڈی او آفس گیا، اسد نعیم صاحب اس کو ڈی او تھے. میں نے کہا جی آبادی تو تھوڑی ہے. انہوں نے کہا چودھری خان تم جس خلوص سے چل رہے ہو نا تو میں تمہاری مدد کروں، 10,000 آبادی لکھ دوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے. ایسے مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. اب یہ مطلب آپ کی خواہش ہے کہ یہ اللہ کرے آپ کا خواب یہ پورا ہو کہ یہ ہائی اسکول ہو جائے، بچوں کا لڑکوں کا ہائی اسکول ہو جائے. کم از کم چلو بچے بھی میٹرک تو کر جائیں. صحیح. یہاں سے دینا میں جاتے ہیں، سارا دن گھومتے رہتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں. صحیح. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ سر جی، آپ کی باتیں سن کر دل تو نہیں کرتا کہ یہ آخری جو پیغام لیا جاتا ہے ہم اکثر لیتے ہیں تاکہ جو دیکھیں ان کو بھی تھوڑی سی اس سے کوئی فائدہ ملے، کیونکہ آپ کی زندگی آپ نے گزاری ہے لوگوں میں، مختلف جگہوں پہ گئے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے ریکارڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ کسی نہ کسی تک، کسی کے کان میں یہ بات جو ہے نا پہنچ جائے. تو ہم اب آپ نا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی آخری کو پیغام، ایسا پیغام جو نوجوان نسل، بوڑھوں کے لیے، جو پوری برادری کے لیے، جو پورے لوگوں کے لیے، جو فلاح انسانیت کے لیے کوئی ایسا کوئی پیغام دیں تاکہ لوگ آپ کی زندگی سے بھی سیکھیں اور اس پیغام سے بھی کچھ حاصل کریں. رضوان صاحب، میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ انسان خلوصی نیت سے جب کوئی ارادہ کر لینا کہ میں نے یہ کام کرنا تو ہو جاتا ہے. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوئے ہیں. اور ہمارے جو رشتہ دار ہیں، برادری کے لوگ ہیں، جاننے والے ہیں، جو خاص کر جو انگلینڈ میں رہتے ہیں، صحیح ماشاء اللہ. ان میں چودھری رشید صاحب ہیں، رملی کے ہیں وہ. تو وہ اس تحریک کے روح رواں تھے. انہوں نے وہاں بڑی سٹرگل کی. پھر جب ایک آدمی چل پڑتا ہے تو دوسرے بھی ساتھ لگ جاتے ہیں. تو میں تو اکیلا ہی چلا تھا سوئے منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا. ماشاء اللہ. تو اس طرح جو ہے وہ لوگوں نے دل کھول کر مدد کی. تو باقی لوگوں کے لیے بھی، جس گاؤں کے لوگ باہر ہیں انہیں بھی چاہیے کہ چلو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ وسائل دیے ہیں تو غریبوں کا بھی کچھ سوچیں، ان کے بچے بھی پڑھ جائیں. تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. ماشاء اللہ. تو خاص کر بچیوں کی تعلیم ضروری ہے.
لڑکوں کی تعلیم ضروری ہے، راستے بنانے، راستے کھلے رکھنے. ماشاءاللہ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنا مکان بنا دیا سب لوگوں کے راستہ بند کر دیا ہے جی. تو یہ ایسے جو ہیں کام ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. نوجوان نسل جو ہے وہ بھی اس کو بھی چاہیے کہ آگے اس کام کو جاری رکھیں. کچھ یہ کام سٹاپ نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ مطلب ہے وہ چلتا رہنا چاہیے. قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے، آہستہ آہستہ آدمی ایک چل جاتا ہے. وہ فرہاد نے نہر کھود دی تھی تیشے سے. جی کیا بات. جی تو انسان جو ہے نا وہ اگر ہمت کرے تو کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں. مطلب جب سٹارٹ لیتا ہے جی تو اللہ کی اگر بشرطے کہ نیت صاف نیت صاف اچھی ہو تو سٹارٹ لیتا ہے تو مدد ہوتی جاتی ہے. تو یہ دیکھیں نا جی، یہ اسکول ہے 15,50,000 اس پر لگا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے. جی وہ کیا ہے کہ انتہائی ایمانداری سے، حتیٰ کہ جو خالی بوریاں بچتی تھیں نا سیمنٹ کی وہ بھی بیچ کر وہ فنڈ میں جمع کرتے ہیں. کیا بات کیا بات ہے سر جی. بہت خوشی ہوئی سر جی آپ سے مل کر. ماشاءاللہ سر جی. آپ سے بات کر کے مطلب میں جب بھی آتا ہوں آپ سے باتیں کرتا ہوں کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھ کر ہی جاتا ہوں. اور آپ کا کوئی ایسا کوئی روحانی ہاتھ ہوتا ہے کہ مطلب شفقت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے جو مجھے بہت طاقت دیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہوتی ہے ایک علاقے کے لیے، ایک پورے مطلب ضلع کے لیے کہہ لیں یا پورے ملک کے لیے کہہ لیں. تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ سے یہ جو میں باتیں سیکھ کے جا رہا ہوں میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی عملی زندگی میں یہ کروں. تو آپ کے لیے یہی شعر ہے کہ ہیں لوگ وہی اس جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے.